बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बहुत सी अहम ख़बरें हैं क्योंकि अमेरिका जंग से निकले या जंग को बढ़ाए, ईरान के ऊपर दोबारा हमला करे, इसके बारे में आज अमेरिका में एक बहुत ही अहम इजलास होने वाला है जिसकी सदारत प्रेसिडेंट ट्रंप करेंगे और मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पे बात करेंगे। इसी तरह से तमाम निगाहें बीजिंग के ऊपर हैं जहाँ पे मुलाकात होने वाली है प्रेसिडेंट ट्रंप की और प्रेसिडेंट शी की, यानी दोनों सुदूर मिलेंगे और अहम बातचीत इसके ऊपर क्या होगी इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ अमेरिका अभी तक अपनी फ़तह का जो ऐलान है वो करने से कासिर है, अभी तक फ़तह का ऐलान नहीं कर पाया। पाकिस्तान ने एक बहुत ही अहम इलाकाई कदम उठाया, उसके ऊपर भी बात करेंगे वो क्या है। ईरान का जहाज़ पाकिस्तान में है या नहीं, इसके हवाले से भी एक प्रोपेगेंडा मशीन शुरू की गई है और वो क्यों शुरू की गई है इसके ऊपर भी हम आज के इस जो व्लॉग है उसमें बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कल एक बहुत ही ख़तरनाक और बड़ा धमाका हुआ था जिसमें 15 एहलकार जो थे वो शहीद हुए थे। पुलिस पर ये अटैक था। आज जो है इसमें दोबारा आज फिर एक बड़ा हमला हुआ है, 9 के करीब पुलिस समेत कोई आम शहरी जो है वो शहीद हुए हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में एक मरतबा फिर दहशतगर्दी की जो एक जंग है या दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उनमें इजाफ़ा हो गया है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर ये जो इजाफ़ा है ये देखने में आ रहा है। कल पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के जो सफ़ीर थे उनको भी डिमाश किया था, उनको बुलाया था और उनकी फ़ॉरेन ऑफिस में तलबी हुई थी, लेकिन असल बात यह है कि इनके पीछे जो कार्रवाइयाँ करने वाले हैं पाकिस्तान उनका खोज लगाएगा और उन पर ज़रूर हमला आवर होगा। पाकिस्तान इसका जवाब देगा। ये जहाँ से भी हैं, अगर पाकिस्तान ये समझ रहा है इसी वजह से उनके सफ़ीर को तलब किया गया था तो इसका मतलब है कि ये मामलात संगीन होने जा रहे हैं। दूसरी जानिब एक तो ये हमलों में इजाफ़ा हुआ है, दूसरी जानिब हिंदुस्तान की गीदड़ बपकियाँ हैं और तीसरी जानिब जो है वो कल नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे जो इल्ज़ामात हैं वो लगाए हैं। मसलन ये कि उन्होंने कहा जी कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान जो है वो इज़राइल को बदनाम कर रहा है और जब हम खोज लगाते हैं तो हम पहुंचते हैं तो इस पाकिस्तान के अंदर किसी उनके इंटरव्यू के मुताबिक बेसमेंट में कोई यानी ये प्रोपेगेंडा यानी प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रहा है उसका उल्टा जवाब या जो एक उसका जो ब्लेम है वो इज़राइल जो है वो नेतन्याहू वो पाकिस्तान के ऊपर कर रहा है। तो ये बजाय इसके कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं जिसका कि कल आपने सुना होगा ईरान और सऊदी अरब को लड़ाने के लिए यानी मुस्लिम उम्मा के ख़िलाफ़ भी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी जो साजिशें हैं वो तुर्की अल फैसल ने बहुत तफसील के साथ, जो कि साबिक इंटेलिजेंस चीफ़ हैं, उन्होंने एक ये लिखा था और इस हवाले से उनका जो आर्टिकल अरब न्यूज़ में छपा था उसको बहुत ज़्यादा पजीराई भी मिल रही है। लेकिन नेतन्याहू जो कि ये बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर से प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसका एक सबसे बड़ा आज मुजाहिरा जो है यानी एक तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है और दूसरी जानिब ख़ुद पाकिस्तान शिकार है उन साजिशों का, ख़ास करके सोशल मीडिया के हवाले से, फ़ेक न्यूज़ के हवाले से, प्रोपेगेंडा के हवाले से, जो कि इज़राइल, इंडिया और अफ़गानिस्तान मिल के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल CBS को इंटरव्यू दिया नेतन्याहू ने, आज CBS ने एक ख़बर लॉन्च कर दी और उस ख़बर के मुताबिक ईरान के जो जहाज़ हैं ख़ास करके उसके अंदर जो उन्होंने CR-130 का नाम लिया है कि वो जहाज़ जो है वो पाकिस्तान के अंदर खड़ा है और उन्होंने पार्क कर दिया नूर खान बेस के ऊपर। इसके बाद ये ख़बर पब्लिश हुई और ये चंद घंटों के अंदर मिलियंस व्यूज़ इसको मिल गए हैं, यानी लाखों लोगों तक ये ख़बर पहुंच चुकी है और ये प्रोपेगेंडा मशीन सिवाय इज़राइल के किसी और के पास नहीं है कि इस तरह से फैलाने के हवाले से फ़ॉल्स न्यूज़ को और इसकी तरदीद पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली की है और उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ़ वफूद थे वो पाकिस्तान आ रहे थे जब टॉक्स हो रही थी, उनमें अमेरिका के भी बहुत से तैयारे यहाँ पे खड़े थे, पाकिस्तान के भी ईरान का भी तैयारा यहाँ पे खड़ा था, लेकिन उसको ये रंग देना कि वो यहाँ पर पार्क कर दिए गए हैं, ये पाकिस्तान की जो न्यूट्रलिटी है उसको चैलेंज करने के मुतरादिफ है, ये पाकिस्तान को मिलाइन करने के मुतरादिफ है, ये बेसलेस और बिल्कुल झूठे बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं जो कि पाकिस्तान के ऊपर लगाए
گئے ہیں، اور یہ نئی بات نہیں ہے. جب سے پاکستان میڈیشن کے اندر آیا ہے، انڈیا ہو، اور اس خبر کو بھی انڈیا نے اٹھا کے رکھا ہوا ہے. اس وقت انڈیا کے تمام چینلز کے اوپر یہی خبر ہے جو کہ چھائی ہوئی ہے، پھیلی ہوئی ہے، اور اس کو پھیلایا جا رہا ہے. انڈیا، اسرائیل اور ظاہر ہے کہ افغانستان، تینوں کا نیکسس ہے پاکستان کے خلاف. اب تو کچھ اور عرب ملکوں میں سے بھی ایک ملک جو ہے وہ اس میں شریک ہو چکا ہے. تو پاکستان کے خلاف اس کی نیوٹرلٹی کو چیلنج کرنے کے حوالے سے، پاکستان کی جو ایک متوازن پالیسی، ڈپلومیسی اور کامیابیاں ہیں اس کو چیلنج کرنے کے لیے یہ جو سی بی ایس کی نیوز ہے یہ پچ ہوئی ہے. اور یہ عین ایک محض اتفاق ہے کہ نیتن یاہو کے انٹرویو سی بی ایس کے اوپر، جو ان کا 60 منٹس کا انٹرویو ہے، اس کے اوپر اس کے بعد جو ہے یہ خبریں جو ہے وہ لانچ کی گئی ہیں. اب دوسری جانب اگر ہم آتے ہیں کہ، اور ظاہر ہے پاکستان اس کا جواب بھی دے گا اور دے بھی رہا ہے، اور دینا بھی چاہیے، لیکن اس کا بھرپور جواب جو ہے وہ ضرور دینا چاہیے. اور اگر آپ دیکھیں کہ مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس بشمول میرے، وہ ایکس پہ ہو یا یوٹیوب پہ ہو یا دیگر، ان کو محدود کیا گیا. اور یہ ایران جنگ کے حوالے سے کے بعد سے بھی، اور اس سے پہلے بھی کچھ اس میں جزیات رہی، لیکن ابھی ایران جنگ کے بعد سے بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے مختلف جو میڈیا اکاؤنٹس ہیں جو کہ اس معاملے کے اوپر مستقل لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، ان کی جو ریچ ہے اس کو کم کر دیا گیا. اس کے پیچھے وہ قوتیں ہیں جو کہ پوری طرح سے سوشل میڈیا کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اور فیک اور جو پروپیگنڈا ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے. اب آتے ہیں جو ایران کے جو مذاکرات ہیں، ان مذاکرات کے حوالے سے اس سے پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ امریکہ اور اسرائیل کی جو ایران کے خلاف جنگ ہے اس کے دوران یو اے ای نے خفیہ طور پر ایران پر حملے کیے. یہ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ ہے، اور یہ بہت ہی اہم رپورٹ ہے. اس میں وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق یہ حملہ جو کہ اپریل کے اوائل میں اس وقت کیا گیا جب امریکی صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کرنے والے تھے. اخبار یہ لکھتا ہے کہ امریکہ نے خاموشی سے جنگ میں یو اے ای کی شمولیت کا خیر مقدم کیا، اور ایران نے ان حملوں پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے یو اے ای اور کویت پر بیلسٹک میزائل پر اور ڈرون حملے کیے. ایران نے کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں سب سے زیادہ 2800 حملے یو اے ای پر کیے، جو اسرائیل پر کیے گئے حملوں سے بھی زیادہ ہیں. ان حملوں سے یو اے ای کی معیشت کو نقصان پہنچا، ملازمین کی برطرفیوں، جبری رخصتیوں پہ بھی اضافہ ہوا، اور ملک کی سیکیورٹی حکمت عملی میں بھی بنیادی تبدیلی ہوئی. یہ اخبار نے لکھا ہے کہ جب پاکستان خود کو تہران، اور یہ جو وال اسٹریٹ جرنل ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے جنگ کے دوران جو ہے وہ ایران کے جو لاوان جزیرے پر واقع آئل ریفائنری تھا اس کو نشانہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں شدید آگ بھڑک اٹھی تھی اور ریفائنری عارضی طور پر بند ہو گئی. اور یہ حملہ اپریل میں کیا گیا، جس کا جواب جو ہے وہ ایران نے دیا، اور ایران نے 2800 حملے اخبار کہتا ہے کہ صرف یو اے ای کے اوپر جو ہے وہ کیے ہیں. اسی طرح سے ابھی جو اس وقت ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہیں اس کے اندر بھی ایک نیا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ آج، جنہوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ ایک جو سیز فائر ہے یا جو جنگ بندی ہے وہ لائف سپورٹ کے اوپر ہے، وینٹیلیٹر کے اوپر ہے، یعنی کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، اس پہ آج انہوں نے ایک اجلاس طلب کر لیا ہے. اور آج قومی سلامتی کی میٹنگ جو ہے وہ آج واشنگٹن کے اندر ہوگی. میٹنگ میں نائب صدر جے ڈی وینس، خصوصی جو مندوب ہیں اسٹیو وٹکاف، وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر جنگ پیٹ ہیگس، سی آئی اے کے سربراہ جان ریڈکلف، اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین جو ہیں وہ بھی اس میں شرکت کریں گے. خبر ایجنسی کے 2 اہلکاروں نے یہ دعویٰ کیا ہے اور امریکی میڈیا کو بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ کسی قسم کے فوجی ایکشن کی جانب مائل ہو رہے ہیں، اور ایران پر دباؤ بڑھایا جائے گا کہ وہ نیوکلیئر پروگرام کی رعایتیں حاصل کی جائیں، اس لیے وہ اس جنگ کی طرف مائل ہو رہے ہیں ایک مرتبہ پھر. اور جو آپشن زیر غور ہیں اس میں پروجیکٹ فریڈم، جس میں کہ وہ اسکواٹ کریں گے جہازوں کو محفوظ بنانے کے لیے ابنائے حرمت سے گزارنے کا ان کا جو پروجیکٹ تھا جو کہ انہوں نے ہالٹ کیا تھا. سعودی عرب نے اپنی بیسز دینے سے انکار کیا تھا، جس کے بعد ان کو یہ روکنا پڑا تھا پروجیکٹ فریڈم، وہ دوبارہ سے ریزیوم کرنے کا سوچ رہے ہیں. اور ایران کے جو نیوکلیئر ذرات ہیں وہ صرف امریکہ اور چین ہی بازیاب کر سکتے ہیں. یہ کل جو تھا یہ کہا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اور انہوں نے کہا کہ انہی 2 ملکوں کے پاس اس کی صلاحیت بھی موجود ہے. اس آپشن کے اوپر بھی وہ بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو
مختلف آپشنز اس کے علاوہ بھی جو زیر غور ہیں اس کے اندر ان کے اس سے پہلے ایران نے ان کے تمام مطالبات مسترد کیے ہیں، اور باقر غالباف صاحب نے کہا ہے کہ 14 نکات ہیں جو کہ ہم نے پہلے پیش کیے تھے، ان کے علاوہ کسی اور چیز کے اوپر بات نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن جو آپشنز اختیار کرنے کی بات کی جا رہی ہے اس میں یہ ہے کہ اس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ایکزیوس کو بتایا، اس میں انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسا منصوبہ ہے جو ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے، میرے پاس ایک منصوبہ ہے اور ایران کو ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ ہم ان کو حاصل نہیں کرنے دیے جا سکتے۔ اور انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے اس بات پر جو ہے وہ ایران آمادہ ہو گیا تھا کہ افزودہ یورینیم کا ذخیرہ امریکہ کے حوالے کر دیا جائے گا، لیکن اتوار کے جواب میں اس معاملے کا کوئی ذکر نہ ہونے سے لگتا ہے کہ تہران نے اپنا موقف بدل دیا۔ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایکزیوس کو بتایا۔ ٹرمپ نے ایرانی قیادت کو اعتدال پسند اور پاگل عناصر میں تقسیم کر دیا اور قرار دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ٹرمپ آپشنز جن پر غور کر رہے ہیں ان میں ایک پروجیکٹ فریڈم، جس کا کہ میں نے پہلے بتایا، یہ وہ امریکی آپریشن ہے جس کے ذریعے سے وہ چاہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کو جو ہے دوبارہ سے اس میں جہاز رانی شروع ہو سکے اور لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے وہ جہازوں کو وہ اپنا کردار ادا کریں، اس طرح سے وہ کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ دوسرا آپریشن ان کے پاس جو ہے وہ بمباری کی دوبارہ مہم شروع کرنے کا آغاز ہے، یعنی کہ وہ دوبارہ ایران کے اوپر بمباری کرنا چاہتے ہیں، خصوصاً ان 25% اہداف کو جنہیں امریکی کی فوج نے شناخت کر لیا ہے مگر ابھی تک ان پر حملہ نہیں کیا گیا۔ اسرائیلی حکومت ٹرمپ پر زور دے رہی ہے کہ وہ ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو قبضے میں لینے کے لیے اسپیشل فورسز آپریشنز کی جو ہے وہ منظوری دیں۔ اسی طرح سے اسرائیلی حکام جو ہیں وہ ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اس کو ابھی اس میں ہچکچا رہے ہیں اور اسے انتہائی خطرناک سمجھا جا رہا ہے۔ ٹرمپ اگلے مرحلے کے اوپر جس میں غور کر رہے ہیں اس میں ان کے سامنے ایک اہم معاملہ جو ہے وہ کہ وہ چین کا دورہ ہے، اور چین کے دورے سے پہلے وہ ان تمام جو اقدامات ہے اس کا وہ اعلان نہیں کر سکتے یا اس پہ عمل درآمد نہیں کر سکتے۔ جمعے کو ان کی واپسی ہوگی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ واپسی پر جو ہے ایران کے خلاف کسی بڑی فوجی کارروائی کا حکم دینے کا امکان ہو سکتا ہے۔ یہ اس سے پہلے فائنینشیل ٹائمز نے بھی ایک بہت ہی اہم آج پیس لکھا ہے جس میں کہ صدر شی اور صدر ٹرمپ کی جو ملاقات ہے اس کے حوالے سے انہوں نے ایک بہت ہی زبردست اس کی ہیڈ لائن رکھی ہے، کمزور ٹرمپ شی جن پنگ کے دربار میں، اور اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ امریکی صدر جو ہے وہ اپنی روایتی دبنگ گفتگو کے ذریعے اپنی کمزور پوزیشن کو چھپانے کی کوشش کریں گے، اور چینی جو ہیں وہ غالباً انہیں کھلے عام شرمندہ چینی قیادت نہیں کرے گی، کیونکہ چین جب چاہے غیر ملکی یعنی وہ اپنے جو غیر ملکی مہمان ہوتے ہیں ان کو وہ بہت عزت دیتے ہیں، لہٰذا وہ یہ ہنر جانتے ہیں، لہٰذا وہ ایسا نہیں کریں گے، سنتے رہیں گے جو بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں پہ اپنی اعلانات کریں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ حقیقت یہ ہے، یہ جملہ لکھا ہے فائنینشیل ٹائمز نے، حقیقت یہ ہے کہ ٹرمپ کے پسندیدہ جملے میں کہا جائے تو اصل طاقت کے پتے اب شی جن پنگ کے ہاتھ میں ہیں۔ چینی صدر کا سب سے بڑا ہتھیار نایاب معدنیات اور اہم معدنی وسائل کی پیداوار پر چین کی تقریباً اجارہ داری ہے، جو امریکی صنعت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ چین نے یہ اس وقت اس کا بھرپور استعمال کیا تھا جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یوم آزادی پر ان کے ٹیرف کو 147% تک بڑھا دیا تھا۔ بیجنگ نے فوراً جواب دیتے ہوئے اہم معدنیات کی جو برآمدات تھیں اس کو محدود کر دیا تھا، اور چند ہفتوں کے اندر امریکی فیکٹریوں کی پیداوار جو تھی وہ متاثر ہونے لگی تھی، اور بعض اسمبلی لائنیں جو تھیں وہ بھی بند ہونے لگی تھی۔ چند ماہ کے اندر امریکہ کو ایک تجارتی وقفہ یا ایک یو ٹرن جو ہے لینا پڑا اور اس پر آمادہ ہونا پڑا، جس کے نتیجے میں ٹیرف جو تھے وہ کم کر دیے گئے تھے۔ اسی طرح سے جو چینی مصنوعات ہیں وہ ابھی بھی غالب ہیں، اور ان کی ابھی تک جو ہے وہ البتہ امریکی وزیر خزانہ یہ کہہ رہے ہیں بیسنٹ کے اسکاٹ بیسنٹ کے ان کی برآمدات کو آئندہ 2 سال کے اندر محدود کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی چین پر ڈپینڈنسی کم کریں گے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تقریباً ناممکن ہے۔ اسی طرح سے مختلف ایران کی جو ناکامی ہے اس نے بھی امریکہ کے ایران کے ساتھ جنگ میں جو امریکہ کی ناکامی ہے اس نے بھی جو ٹرمپ کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کو مزید کمزور کر دیا، یہ بھی اخبار نے لکھا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اصل منصوبہ یہ تھا کہ ٹرمپ اپریل کے وسط میں بیجنگ جائیں گے، مگر انہوں نے امید باندھی کہ ایران تنازع پہلے سے نمٹایا لیا جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اب ایسے وقت پہ وہ چین پہنچ رہے جب آبنائے ہرمز عملاً بند ہے، امریکہ ایران کو اپنی مرضی پر مجبور کرنے میں ناکام دکھائی دیتا ہے، اور سوال اب یہ ہے جو کہ اخبار نے لکھا ہے کہ کیا شی جن پنگ ٹرمپ کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھائیں گے؟ اگر چینی صدر نے سمجھداری سے کھیل کھیلا تو ٹرمپ کی
کسی کامیابی کی ضرورت کو استعمال وہ کریں گے. ممکن ہے چین امریکی اشیاء کی بڑے پیمانے پر خریداری مثلاً بوئنگ طیارے سویابین پر، یعنی جو کل ہم نے 350 کی بات کی تھی، اس پر آمادگی ظاہر کرے دو چیزوں کے اوپر، اور ٹرمپ اپنی فتح کے طور پر اس کو پیش کر سکیں. یعنی بوئنگ طیارے اور سویابین کی جو برآمد کرنا ہے اس کے حوالے سے، اور اسی طرح سے بورڈ آف ٹریڈ کے قیام پر بھی چین ممکنہ طور پر جو ہے وہ آمادہ ہو سکتا ہے. یہ بالکل اس کے بارے میں یہ لکھا ہے اخبار نے کہ ایسا کوئی نیا تجارتی بورڈ تجارتی عدم توازن ختم کرنے میں شاید ہی کامیاب ہو، بالکل ویسے ہی جیسے بورڈ آف پیس مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے میں ناکام ہوا ہے. تو ممکنہ طور پر وہ اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، لیکن اس کو WTO کے کثیر الجہتی اداروں کے متبادل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی کامیابی کا امکان جو ہے وہ نظر نہیں آتا. اس کے علاوہ بھی بہت تفصیلی رپورٹ ہے جس میں کہ صدر، جو کہ اس کے عنوان سے ظاہر ہے کہ صدر شی کے دربار میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ جائیں گے، اور وہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے، وہ کس طرح سے کمزور ٹرمپ جو ہے وہ اپنی شرائط کے اوپر بات کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. اس کے حوالے سے بہت ہی تفصیل سے لکھا گیا. ایک اور بہت اہم خبر ہے، اور وہ اہم خبر پاکستان اور ایران سے متعلق ہے، اور وہ خبر جو ہے وہ پاکستان کے جو مختلف لین دین اور بارٹر سسٹم ہے. ایک تو پاکستان جو ہے وہ بہت جلد پینڈا بانڈز جو ہیں ان کا اجرا کر رہا ہے، جو کہ چین کے ساتھ ہے، اور اس کو بھی ایک بہت ہی اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے. ڈالر پر انحصار کم ہوگا، اور اس کی وجہ سے بھی پاکستان جو ہے اس کو بہت اس کے مختلف انٹرنیشنلی جو ہے اس کو فوکس کیا جا رہا ہے. دوسری جانب پاکستان نے ایران کے ساتھ لین دین میں ڈالر کو بائی پاس کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور قومی کرنسیوں میں اجناس کے تبادلے کا آغاز کرنے کا بھی کہا ہے. یاد رہے کہ 2013 کے اندر جب پرائم منسٹر صدر زرداری ایران کے دورے پر گئے تھے، اس وقت صدر زرداری نے بارٹر سسٹم کے حوالے سے، یعنی ایران کے ساتھ ٹریڈ جو ہے وہ اجناس کی صورت کرنے کے اوپر جو ہے وہ بات کی تھی. اور ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی انہی کا یعنی ایک تجویز ہے جس کے اوپر عمل درآمد کیا جا رہا ہے. ایران اور پاکستان کے درمیان قومی کرنسیوں میں اجناس کے تبادلے کے لیے پہلا عملی نظام کامیابی سے شروع کر دیا گیا ہے. یہ نظام جو دونوں ملکوں کے مشترکہ تجارتی چیمبرز نے تیار کیا اور نافذ کیا ہے، ڈالر، یورو یا سوئفٹ نظام کے استعمال کا محتاج نہیں ہوگا. اب برآمد کنندگان بین الاقوامی ثالثوں کے بغیر کرنسی اور سونے کے آپشن سینٹرز کے ذریعے فوری اور براہ راست ادائیگیاں بھی کر سکیں گے. تو یہ ایک شفٹ ہے جو کہ پاکستان کی میجر شفٹ ہے، جس کے اوپر بہت ظاہر ہے کہ پاکستان نے اپنے انٹرسٹ، اپنے قومی مفادات اور اپنی جو ضروریات ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہاں پر زرعی اجناس کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ بارٹر سسٹم کے ذریعے سے اپنی جو قومی کرنسیاں دونوں کی، ایران کی اور پاکستان کی، اس کے ذریعے سے ٹریڈ جو ہے اس میں بڑھاوا مل سکتا ہے. تو کافی کچھ اس پورے ریجن کے اندر ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کے اندر بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. اور کل ایک بہت ہی اہم اجلاس جو تھا وہ پریزیڈنٹ زرداری اور پرائم منسٹر شہباز شریف کے ساتھ ان کی ملاقات اور وفود کی سطح پہ، یعنی دونوں پارٹیوں کے جو اہم لوگ تھے وہ اس کے اندر شامل تھے. اس میں محسن نقوی صاحب کی بھی شمولیت ہوئی تھی. اور اس اجلاس کے اندر جو رپورٹ ہوا ہے اس میں یہ کہ 18ویں ترمیم کو ریورس کرنے کے حوالے سے 28ویں ترمیم کو متعارف کروانے کے اوپر بات کی گئی ہے. اس کی کوئی تصدیق تاحال نہیں ہو سکی، اخبارات کی رپورٹ ہے جو کہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اس کے اندر جو لوکل گورنمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم، صحت اور یہ تمام شعبے جو ہیں یہ وفاق سے کو واپس دینے کے اوپر جو ہے وہ معدنیات، مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے بھی یہ وفاق کو دینے کے حوالے سے جو ہے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. مقامی حکومتوں کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی شدید کنسرنز اور تحفظات موجود ہیں، اور شاید اسی لیے یہ جو میٹنگ جس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی تھے اور دیگر لوگ بھی تھے، اور MKM کا مطالبہ بھی ہے یہ اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ کل اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہوگی. لیکن اصل بات اس کے اندر صوبوں کے سے کچھ اختیارات کو واپس لے کے اور کنکرنٹ لسٹ کے حوالے سے بھی اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جو ترامیم ہیں وہ شامل کی جائیں گی. آج عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے بھی خبریں ہوں گی، وہ ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.